अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कल ईवान में मिनी बजट के जो तजवीज़ हैं वो कुछ आरा जो बिल हमने देखा कि जिसकी बातें बहुत सारी की जा रही थी, काबीना इजलास के हवाले से पहले पेश किया जाएगा, फिर खसूसी इजलास भी काबीना के बुलाए गए। हुकूमत थोड़ी बहुत कशमकश की सूरत हाल के अंदर हमें नज़र आती है, इत्तेहादी साथ देते हुए हमें नज़र नहीं भी आते, लेकिन बिल आखिर काबीना इजलास की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया गया और कुछ तजावीज़ जो हैं वो रखी गई हैं जिसके ऊपर मिनी बजट इन तमाम सूरत हाल के ऊपर रखा गया। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया, मगर वो बेसूद रहा। मगर अभी इस बिल को बाकायदा तौर पर मंजूर होना अभी बाकी है। मगर जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, जिन जिन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगेंगे और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि आम जो आवाम है वो इस बिल से मुतासिर नहीं होगी, बल्कि जो एलीट क्लास है मुल्क की, जो अफोर्ड कर सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों को, इन तमाम तर जो अशिया जिनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये उनके लिए है। आम जो तबका है वो उस तरह से मुतासिर नहीं होगा। देखना अब ये है कि हुकूमत के इन वाक़े के जो वादे जो किए जा रहे हैं, बातें जो की जा रही है बजट के हवाले से, कि इनमें कितनी सदाकत है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर तकरीबन ये कहा जा रहा है 150 से ज़ायद अशिया जो है जिनके ऊपर सेल टैक्स आयद कर दिया गया है, जिनमें से 343 अरब रुपये से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो हुकूमत इन टैक्सेस को बढ़ाने से हासिल किए जाने का उन्होंने हदफ अपने लिए रखा है। जिन चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस थे वो 7% थे, 8 थे या 10 थे, तमाम ही चीज़ों के ऊपर उन्हें 17% के ऊपर ले आया गया है। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद भी है कि आम जो तबका है वो मुतासर नहीं होगा। और लेकिन बहरहाल अपोजिशन बार बार जो बात है वो कर रही है कि मुल्क में जो हालिया जो महंगाई है उसकी लहर में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी अगर ये जो बिल है इसको मंजूर कर लिया जाता है। मगर दूसरी जानिब ईवान के अंदर हमने एक बार फिर से वही देखा जो हम इस मुल्क की तारीख़ के अंदर होता हुआ देख रहे हैं कि जिस तरह से अखलाक़ियात के जो दर्स हमें जो दिए जाते हैं हमारे सियासी क़ायदीन की जानिब से, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है, अखलाक़ियात हमें उस ईवान या इस इजलास के अंदर हमें होती हुई या नज़र नहीं आती। जो भाषण हमें स्क्रीनों के ऊपर यही हमारे जो सियासी क़ायदीन हैं वो देते हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हों या फिर अपोजिशन की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हों। लेकिन एक और अहम बात, अपोजिशन बार बार ये कह रही थी कि हम हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम भी देंगे, मगर हमने देखा कि अपोजिशन की अहम जो क़यादत है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूद नहीं थे, बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। और हुकूमत ये ताने दे रही है कि फ़कत ये बातें कर सकते हैं और अमल मैदान के अंदर इनको पता है कि हुकूमत उनके पास नंबर्स पूरे हैं और बड़ी मजबूत हुकूमत है, बआसानी ये जो आज बिल रखा गया है उसको मंजूर भी हम करवा लेंगे। अपोजिशन फ़कत जो पहले से बातें जो करती आ रही है, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि चूरन बेचते हैं, वो बेचते रहेंगे। असल में हुकूमत जो है वो काम करती रहेगी और आवाम के रिलीफ के लिए काम करती रहेगी। मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर भी बात करेंगे कि जिस तरह से साल के बिल्कुल आज आखिरी दिन है और कल से एक नए साल की भी इब्तिदा होने जा रही है। अपोजिशन लीडर तनकीद कर रहे हैं कि आने वाला जो नया साल है वो महंगाई का साल होगा। मुल्की सियासी मंजरनामे में साल में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलेगा नए साल के अंदर, या यही चेहरे हम ये देख रहे हैं ये रहेंगे। हुकूमती सतह के ऊपर कुछ तब्दीलियाँ हमें होती हुई नज़र आएंगी या कुछ और अहम एक पेशरफ होती हुई हमें नज़र आएगी। जायज़ा लेंगे तमाम अमूर के ऊपर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस तरह से कैंट एरिया से निजी तालीमी इदारों को ये कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। 2017 का अदालत उज़्मा का ये फैसला था कि कैंट एरिया से निजी तालीमी इदारों को बाहर किया जाएगा, और मगर फिर ये कार्रवाई तब 3 साल के लिए मुखर कर दी गई, जिसका आगाज़ एक बार फिर से हो गया है। 31 दिसंबर 2021 इसकी आखिरी डेडलाइन दी जा रही है। काफ़ी हद तक हमने देखा है रावलपिंडी के अंदर स्कूल जो है उनको इंतज़ामिया बंद भी कर रही है। इस हवाले से जो स्कूल्स एंड कॉलेज़ के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। उन्होंने वो सरापा एहतजाज भी हैं, उनके भी कुछ मुतालबात हैं, इस अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से, जिसके ऊपर हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी राना फरहान असलम। राना साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से ही। हमने देखा कि कौमी असम्बली में जो कल जो तमाम तर सूरत हाल रही वो आपने भी देखी है, आपने कवर भी की है। क्या देख रहे हैं कि हुकूमत तो ये कहती है कि इस बिल से आवाम के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा जो आम जो तबका है एलीट क्लास के लिए है, वाकई ऐसा है? हुकूमत के इस दावे में कितनी सदाकत है? जी शुक्रिया रजा। बिल्कुल जी, हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस दिन से बनी है उस दिन से डिफोकस रही है। अवामी मसाइल के हल में ये हुकूमत जिस बुरी तरह नाकाम हुई, माजी में शायद ही कोई हुकूमत इस तरह से नाकाम हुई हो।
تو عوام کے مسائل کے حل کے لیے اس حکومت کا جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آیا ہے. اسی طرح مہنگائی کے اضافے میں مہنگائی کا جو اضافہ ہوا ہے اس دور حکومت میں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ حکومت ناکام رہی, اور ہر بجٹ سے پہلے چاہے وہ سالانہ بجٹ ہو یا اس حکومت کی جانب سے جو منی بجٹ جو ماضی میں بھی جو آئے اور یہ جو حالیہ منی بجٹ ہے اس میں بھی عوام کو ریلیف کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. آپ دیکھیں کہ جن اشیاء پر جو ہے وہ جنرل سیل ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 5% تھی, 2% تھی, 10% تھی, وہ جو سبسڈیز دی گئی تھی اس حکومت کی جانب سے اس منی بجٹ میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, اور جو جنرل سیل ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو بڑھا کر 17% جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اور جنرل سیل ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جس سے براہ راست جو ہے وہ عام آدمی پر جو ہے اس کا اثر پڑے گا. جو اشیاء جن پر جنرل سیل ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم تھی اب اس کو بڑھا کر 17% پر مقرر کر دیا گیا ہے, تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوئے گا. دیکھیں جو مینوفیکچرر ہے جو پروڈکشن دے رہا ہے اس نے اپنی لاگت, اس کی جو لاگت ہے اور اس کے اوپر جو اس کے شرح منافع ہے اس میں کمی وہ نہیں کرے گا. حکومت کی طرف سے جو ٹیکس کی شرح اس پر بڑھائی جائے گی تو وہ اسی طرح سے پاس آن کر دے گا عام آدمی پر جس کی قوت خرید کو براہ راست یہ جنرل سیل ٹیکس میں اضافہ جو ہے وہ متاثر کرے گا. تو حکومت کی جانب سے تو دعوے اور نعرے جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی لگائے جاتے رہے ہیں, لیکن عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے نہ کوئی حکومت. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی موجود ہیں؟ اگر حکومت یہ جو بل ہے اس کو نہ لے کر آئے تو پھر کس طرح سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم اند رہ سکتے ہیں؟ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چاہیے, اور یہ تمام جو چیزیں جو ہم سے کہی جا رہی ہیں, ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے, ورنہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حق میں نہیں ہوگا بہتر پاکستان کے. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے, جو ہم نے ان سے قرض لیے ہیں اور جو ان کی واپسی کی شرائط ہے وہ قرض سے پہلے وہ چیزیں طے کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو عوام پر جن چیزوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, یہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب, انہوں نے پہلے ہی قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ان کے ساتھ ایک پلان میں ہیں جو ہم نے ان سے قرضے لیے ہیں, ان کی واپسی کے لیے ان کی شرائط ہمیں ماننا ہوگی اور یہ ناگزیر ہے. لیکن بہرحال حکومت کی جانب سے جو ماضی میں جو دعوے کیے گئے تھے, جو ایک پورا معاشی پلان جو ہے وہ قوم کو بتایا جاتا تھا, جب 126 دن کا جو دھرنا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے خان صاحب جو گزشتہ حکومتوں پر تنقید کرتے تھے, ان کی معاشی پالیسیوں اور ان کی دیگر سیاسی پالیسیوں اور انتظامی پالیسیوں پر جو تنقید کرتے تھے, تو اس سے عوام کی جو توقعات تھی وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سے جو بہت حد تک وابستہ تھی. لیکن بہرحال ان توقعات پر نہ یہ حکومت پوری اتر سکی, نہ عمران خان صاحب اور نہ ان کی پارٹی پوری اتری. معاشی بدحالی کا شکار اس حکومت نے جس طرح سے عوام کو کیا, جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ کیا گیا, اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی جو بات ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خود دیر کی. جو گزشتہ حکومت کا جو پیکج چل رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا, اور جو ان کی ماضی میں جو قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم خودکشی کر لیں گے, آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے. تو اس طرح کی جو لایعنی باتیں تھی, جو گفتگو تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس گفتگو کی وجہ سے, ان قسموں کی وجہ سے, ان نعروں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئی. اور پھر جب پانی سر سے گزر چکا تھا اور جو وقت ضائع کیا جا چکا تھا, جب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو مزید ماضی سے بھی مزید کڑی شرائط پر انہوں نے جو ہے وہ
اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پر IMF کے یہ بھی پیکج کہا کیا۔ جا رہا ہے جس طرح سے حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی اس بات کو بار بار تکرار کر چکے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز ہم نے عائد کیے ہیں اس سے ایلیٹ کلاس ہی متاثر ہوگی، عام طبقہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم نے ٹیکسز میں جو ریلیف دیا ہوا تھا، یہ پھر یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے جو ٹیکسز میں جو پہلے سے ریلیف دیا ہوا تھا جسے آپ ختم کرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ پہلے سے ہی ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، انہیں اس چیز سے بچایا گیا تھا؟ جو ابھی ٹیکسز لگائے ہیں تو آپ انہی کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے، عام طبقہ نہیں ہوگا؟ اگر ایسا تھا تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایلیٹ کلاس کو ان ٹیکسز سے بچا کے رکھا ہوا تھا؟ رضا، یہ بجٹ، ہر بجٹ ہی خیر الفاظ کا گھورک دھندا ہوتا ہے، عوام کی سمجھ سے یہ چیزیں اوپر کی باتیں، یہ ساری یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جن کے ہاتھوں ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، ان کی ریکمنڈیشنز، ان کی ہدایات جو ہیں وہ ماننا ضروری ہوتی ہیں۔ اور یہ شوکت ترین صاحب جو ان کا بیان ہے، اور جو دیگر وزراء ہیں جو ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے آج معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ شوکت ترین صاحب گزشتہ ماضی میں کس کے وزیر خزانہ رہے؟ یہ کسی دوسری سیاسی جماعت کی جب حکومت تھی تو یہ اس کے بھی وزیر خزانہ تھے، اور آج یہ اس حکومت میں بیٹھ کر پچھلی حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں، تو یہ تو خود اس حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو یہ کیوں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ان کی غلط پالیسی، انہی کے فیصلے تھے، ماضی میں بھی یہی لوگ تھے جو پالیسی میکر تھے، لیجسلیشن کرتے رہے، جو اسمبلی کا حصہ تھے، جو کابینہ کا حصہ تھے، انہی کی وجہ سے عوام آج بھی مسائل کا شکار ہے، اور ماضی میں بھی مسائل کا شکار رہے۔ تو اب یہ الفاظ کا گھورک دھندا ہے، عوام کو انہوں نے ریلیف فراہم نہیں کرنا، ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں، ان کی اہلیت اتنی نہیں ہے کہ یہ عوام کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکے، مہنگائی کو کم کر سکے۔ بادل نخواستہ انہوں نے اپنے آپ کو IMF کے آگے جو ہے بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اس فارمولے کے اوپر شوکت رہی ترین ہے۔ صاحب کو لایا گیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر قابو نہیں پا رہے، اس وجہ سے ان کی جو پالیسی ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہی، حکومت یہ موقف اپناتی رہی کہ اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو شوکت ترین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک یہ کام کر لیا ہے، یا پھر وہ بھی انہی پالیسی کی ڈگر کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اگر یہ بھی انہی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے اثرات ہمیں میدان میں نظر بھی آتے ہیں، تو پھر یہاں پر حکومت انہیں داد کیوں دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، داد تو حکومت نے دینی ہے کیونکہ وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہے، ان کو لایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو سینیٹر منتخب کروایا گیا، اور باقاعدہ وزارت خزانہ کا قلمدان ان کو سونپا گیا ہے، تو یہ حکومت کی چوائس ہے، تو حکومت نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کی تعریف بھی کرنی ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت یا حکومت کا جو انتخاب ہے بطور وزیر خزانہ، وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ان کا کیا کردار ہے؟ شوکت ترین صاحب کی ماضی کی کارکردگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بطور وزارت خزانہ کا جب قلمدان ان کے پاس تھا، اور اب جب ان کو پہلے مشیر بنایا گیا اور اب وزارت خزانہ کا باقاعدہ سینیٹر بننے کے بعد ان کو قلمدان سونپا گیا، اور یہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی بطور مشیر جو ہے یہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، اور اس تمام مذاکرات کا حصہ بھی رہے، اور تمام جو ان کی جانب سے جو ہدایات تھی اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو پورا کرنے کے حوالے سے اس مذاکراتی عمل کا یہ کلیدی کردار جو ہے وہ رہے۔ تو بہرحال IMF سے ہم نے قرضہ لیا، ان کو ہم نے واپس کرنا، ان کی شرائط کو ماننا ہمارے لیے جو ہے وہ لازم ہے، اور اس حکومت نے بھی اسی طرح کیا، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اور یہ حکومت بھی کچھ مختلف نہیں کر رہی، بلکہ پچھلی حکومتوں سے اگر یہ کہا جائے کہ اس حکومت نے جو ہے وہ معاملات کو مزید خراب کیا تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ جو مہنگائی کی شرح ہے، جو عام آدمی کی قوت خرید جو ہے جس طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فونک لائن کے اوپر جوائن کیا ہے صدر آل پاکستان اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ملک ابرار حسین صاحب نے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، ہم نے دیکھا کہ 2017 سے عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ کینٹ ایریا سے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کینٹ ایریا سے باہر نکالنا ہے۔ اس حوالے سے 3 سال پہلے یہ کارروائی تاخیر کا شکار ہوئی، مؤخر کر دی گئی بلکہ، اور اس کے بعد اب عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مالکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ خود بھی سراپا احتجاج ہیں، کیا تحفظات ہیں آپ کے تمام معاملے کے اوپر؟
جی بہت شکریہ جی، آپ نے ایک اہم ایشو پہ آن بورڈ لیا۔ گزارش یہ ہے کہ 2017 میں سپریم کورٹ میں ایک صاحب چلے گئے کہ ہمارے محلے میں ایک سکول بن رہا ہے اور یہ ریزیڈینشل ایریا، تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا فری کین کو سنے بغیر کہ جی کنٹونمنٹ ایریا سے تمام تعلیمی اداروں کو ختم کیا جائے۔ اب اس میں جب ہم نے نظر ثانی کی اپیل لارجر بینچ کے لیے دائر کی تو سپریم کورٹ نے آج تک اس کی ہیئرنگ ہی نہیں کی 3 سال سے۔ اور پاکستان میں یہ جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں 42 ہیں، 42 کنٹونمنٹ ایریاز میں تقریباً 38 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے 5 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں، 8,000 سے زائد ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس متبادل تعلیم کا نظام ہو، تعلیمی ادارے موجود ہوں، تو پھر تو ہم کہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم صرف ایسوسیشن کے بیس پہ سراپا احتجاج نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس اور والدین بھی اس احتجاج میں موجود ہیں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں گھروں سے 15 کلومیٹر دور اپنے بچوں کو بھیجنا پڑ جائے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جابز پہ بھی جانا ہوتا ہے، اپنے کاروبار بھی کرنے ہوتے ہیں، تو پھر سارا دن ہم فری بیٹھے رہیں گے کہ آپ بچوں کو ہم نے پک کرنا ہے، آپ ڈراپ دینا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بچے اتنے دور جاتے ہیں اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے تو پھر ان کی تعلیم مزید مہنگی ہو جاتی ہے، پک اینڈ ڈراپ کے ایکسپینسز بھی ان کو پڑتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور بے تحاشا قسم کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا بھر میں تعلیمی ادارے آبادیوں کے اندر ہوتے ہیں، گھروں کے قریب ہوتے ہیں، بالخصوص پرائمری اور پری اسکولنگ کے انسٹیٹیوشنز تو گھروں کے بہت قریب ہونے چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ گھروں سے زیادہ دور جانا ان کے لیے شدید نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز میں دکانیں، مارکیٹیں، اپارٹمنٹس، ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز جاری ہیں، لیکن اس ملک میں جو ملک پہلی دنیا کے پسماندہ ترین 130 ممالک تعلیم کے حوالے سے ان میں 125ویں نمبر پہ ہے، اور ایشیا میں پاکستان کا نمبر افغانستان کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ اگر ہمارے یہ بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے تو پھر ہم دنیا میں 130ویں نمبر پہ اور ایشیا میں پہلے نمبر پہ آ جائیں گے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں اور تعلیم کے حوالے سے پسماندہ ترین ممالک میں۔ دیکھیں تھوڑا عرصہ پہلے 1.5-2 سال کرونا کی نظر ہماری تعلیم ہو گئی اور 15 لاکھ بچوں نے تعلیمی اداروں کو خیر آباد کہہ دیا۔ آپ کے ملک میں چائلڈ لیبر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن، پاکستان کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن دنیا کی ایک واحد مثال ہے کہ جو بچے تعلیم کو چھوڑ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس، اسٹیٹ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ان بچوں کو واپس تعلیمی اداروں میں کیسے لایا جا سکے۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی، میں وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو میں اور کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، بلکہ میں اپنے بچوں کو جہالت اور ناخواندگی کی طرف لے جاؤں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ اس سے بڑھ کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے جو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، اسٹیٹ کے اوپر آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اچھا ملک صاحب، مجھے یہاں پر بریک بھی لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی مصروفیت ہے، مجھے یہ بتا دیے گا کہ 3 سال اس کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا کہ آپ کی کسی نہ کسی سطح کے اوپر بات چل رہی تھی، ڈیڈ لائن تھی، یہ کس وجہ سے؟ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اگر یہ آپ کے مطالبات جو ہیں تسلیم نہیں کیے جاتے تو احتجاج کے علاوہ کوئی ایسا لائحہ عمل ہے، کوئی متعلقہ اداروں نے یا حکومت نے آپ سے کوئی بات کی ہو کہ تاکہ اس مسئلے کا جو حل ہے اس کو نکالا جا سکے، کیونکہ بچوں کے فیوچر اور مستقبل کا سوال بھی ہے؟
जी गुजारिश ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस ज़ेर इल्तवा है, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पंजाब रावलपिंडी बेंच में भी हमारा ये केस चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स वालों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब मैटर सब जुडिशियस है तो अदालत का फैसला आ लेने दें। जब फैसला आएगा तो उसको देख के फिर आप तालीमी इदारों को, अदालत कहती है कि रहने दें तो रहने दीजिएगा, और अगर वो अदालत ये कहती है कि नहीं जी किसी सूरत हमें कैंटोनमेंट में बच्चों को स्कूल में नहीं जाने देना, तो फिर आप अपने बच्चों के ऊपर तालीम के दरवाजे बंद कर दीजिएगा। मेरा सवाल ये भी है कि देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड में अल्टरनेट इन्होंने 3 साल में एक तालीमी इदारा भी नहीं बनाया। यहाँ तक कि रावलपिंडी के जो चकलाला कैंटोन बोर्ड में 5 सरकारी तालीमी इदारे थे, वो भी सुकड़ के 3 रह गए हैं। तो जो पाकिस्तान के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज में 38 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वो उन बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? हमने पार्लियामेंटेरियंस के पास गए, हमने असेंबली में ये मैटर टेक अप करने की कोशिश की, हमने अदालतों में हम गए, हमने अपीलें दर्ज की, हमने मीडिया के तवस्सुस से दरख्वास्तें की, लेकिन कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम सड़कों पे आ गए हुए हैं इसी वजह से। ठीक है, मलिक अबरार हुसैन साहब अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश कर रहे थे कि जिस तरह से तालीमी इदारों को कैंट एरिया से बाहर निकालने के अदालत के अहकामात है यकीनी तौर पर, और उनका ये मुतालबा भी है, इस एसोसिएशन का भी मुतालबा है कि अदालत का फैसला आने न दें और अदालत इन तमाम तर के ऊपर कार्रवाई करती है और फिर उसकी रोशनी के अंदर जो है वो तमाम तर इक़दामात किए जाएँ। मज़ीद भी मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर ही बात करेंगे, मगर नाज़रीन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे इस मौजू की जानिब कि हमने देखा कि नया साल बिल्कुल आगाज़ होने को है और आज ही का दिन है, कल से एक नया साल हमें देखने को हमें मिलेगा और उसके अंदर क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। जो चाय मगोइयाँ पहले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं कि लंदन से पाकिस्तान की जो सियासत एक बार फिर से वहाँ पर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, लंदन एक और मुल्क की जो सियासी जो सूरत हाल है वहाँ से ख़बरें जो हैं वो कुछ ज़्यादा आ रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ वो वापस आ रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि वो आएंगे नहीं बल्कि हम उनको ख़ुद ही लेकर आएंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ हुकूमत के लिए ये साल कैसा रहेगा, कोई मुश्किलात उनको आएंगी, इत्तेहादी कहाँ पर खड़े हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि अवाम जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बार बार कोस रहे हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। लेकिन हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है आलमी सतह के ऊपर ही महंगाई की लहर है और हम अपने वोटर्स को, आवाम को बावर करवाएंगे कि ये इक़दामात थे, कोविड के उनसर था और दीगर ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से महंगाई का जो सामना हमें करना पड़ा और बेखसूस साबिक़ा हुकूमतों के कुछ ऐसे इक़दामात थे जिनकी वजह से हमें तमाम सूरत हाल देखने को मिली। राना साहब, उसी मौजू को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आपको लगता है कि नया साल आने वाला है और इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ होंगी या फिर उसी तरह आवाम के लिए तसल्लियाँ होंगी, बयानात होंगे, रिलीफ कहीं नहीं मिलेगा उस आवाम को? बिल्कुल जी, नया साल के शुरू में ही जो मिनी बजट का जो तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आ गया है, इस पर बहस हो रही है और ये नए साल का ये तोहफा है आवाम के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि 59 दरामदी अशिया हैं जिन पर टैक्स जो है वो बहाल किया गया है। जो टैक्स की शरह कम की गई थी बिलखुसूस जनरल सेल टैक्स की, उसको 17% जो है वो उसको मुकर्रर कर दिया गया है। जो कमी थी उसको खत्म कर दिया गया है और मुशीर जो वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आम आदमी पर जो है इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेकरी आइटम्स, पोल्ट्री आइटम्स, अद्वियात, मोबाइल फोन, कार्स और गाड़ियां, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये किसके इस्तेमाल के लिए है? अगर ये आम आदमी के इस्तेमाल के लिए चीजें नहीं है तो ये किसने इस्तेमाल करनी है? इन तमाम आइटम्स पर जो है वो सेल टैक्स की शरह को जो है वो बढ़ाकर 17% मुकर्रर किया गया है। तो इनसे बराह रास्त आम आदमी ने मुतासिर होना है। बेकरी आइटम्स किसके इस्तेमाल की चीज है? आम आदमी के इस्तेमाल के लिए है ना बेकरी आइटम्स। इसी तरह दीगर जो है
دیگر جو چیزیں ہیں، شہ خورد و نوش ہیں اور دیگر جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر 17% ٹیکس جو حکومت کی جانب سے جنرل سیل ٹیکس جو مقرر کیا گیا اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑے گا، عوام کی قوت خرید پر پڑے گا. تو اس سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام کے جو معاشی مسائل ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 17% جو جنرل سیل ٹیکس جو تھا، جن پر چھوٹ دی گئی تھی، وہ چھوٹ برقرار رہتی اور دیگر جو اشیاء تھی عوام کے استعمال کی، روزمرہ استعمال کی جو عام اشیاء تھی، ان پر سے بھی جو ہے وہ سیل ٹیکس کی شرح کو جو ہے کم کیا جاتا تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملتا. تو گزشتہ 4 سالوں میں اس حکومت کی جانب سے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ ہی براہ راست عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکا. یہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کی طرح زبانی جمع خرچ سے جو ہے وہ کام چلا رہی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے، اور دن بہ دن اس مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور جو معاشی بدحالی ہے اس میں بھی اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور ایسے اقدامات کی وجہ سے اضافہ ہوگا. تو اس حکومت کو سوچنا ہوگا، اپنی گزشتہ 4 سالہ کارکردگی پر بھی نظر دوڑانی ہوگی اور اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس نئے سال میں جو ہے نئے اقدامات کرنے ہوں گے، کو بہتر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ سال جو ہے وہ انتخابات کا سال بھی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ انتخابی مہم کا آغاز بھی کر چکی ہیں اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اب جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلا گیا ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس حکومت کی غلط اور ناقص پالیسیوں پر جو ہے وہ تنقید بھی کرنی ہے اور عوام بھی ان کی غلط پالیسیوں اور اقدامات سے نالاں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس نئے سال میں اپوزیشن کا کردار بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جب اس طرح سے مؤثر اپنی کارکردگی نہ دکھا پائے تو اپوزیشن ہمیں دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، مگر یہاں پر تو حقیقت اس کے برعکس ہے. اپوزیشن کا کردار اس طرح سے نہیں ملتا. کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہے جس کے اندر اپوزیشن کے جو قیادت ہے، جو مرکزی قیادت ہے، وہ اس اجلاس سے غائب نظر آتی ہے. باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہو جائے اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، اس کے خلاف ہم ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو، مگر وہ قیادت پھر غائب رہتی ہے. اور پھر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ باتیں اپوزیشن کی جانب سے بہت کی گئیں مگر حکومت بڑی کانفیڈنس میں تھی. انہوں نے مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بھی بلوایا اور جو متعدد جو بلز ہے اس کو بھی بآسانی پاس کروا لیا. تو اپوزیشن بھی تو اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر پائی ہے. بالکل جی، آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی حکومت کی طرح غیر سنجیدہ ہے. کل کا جو منی بجٹ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، اس سے 2-3 روز قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ متحدہ اپوزیشن کے جو ہے وہ اجلاس ہو رہے تھے. جوائنٹ اپوزیشن کی جانب سے بڑی جو ہے وہ سرگرمی دکھائی گئی اور بڑا جوش دکھایا گیا کہ ہم اس منی بجٹ کو جو ہے وہ ایوان سے پاس نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم حکومت کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھا دیں گے. لیکن کل دیکھنے میں یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایوان سے غائب تھے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی اس اجلاس سے غائب تھے. اور مسلم لیگ نون کی جو اہم رہنما تھے، جو ان کی مرکزی قیادت تھی، ایاز صادق جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ انہوں نے بھی ایوان میں اپنی حاضری لگائی اور اس کے بعد وہ بھی اجلاس سے غائب ہو گئے. تو اب حکومت کی طرح اپوزیشن بھی غیر سنجیدہ ہے. اپوزیشن اس لیے غیر سنجیدہ ہے کہ حکومت کو اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں غیر مقبولیت کا سامنا ہے. تو اپوزیشن کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہتی، کوئی اتنی زیادہ سٹرگل نہیں کرنا چاہتی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی جو توانائیاں جو ہیں وہ صرف ہوں. اپوزیشن اس چیز کا ادراک کر چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو حکومت ہے، ان کی جو غلط پالیسیاں، ان کے جو اس طرح کے اقدامات ہیں، جو معاشی ناقص پالیسیاں جن کی وجہ سے عوام براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، تو اس حکومت کو اپنی ہی پالیسیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ عوام میں غیر مقبول ہونے دیا جائے. تو اپوزیشن کی جانب سے اس لیے زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی گئی کل بھی، کیونکہ جو ٹیکسز اس منی بجٹ میں عوام پر جن کا بوجھ ڈالا جائے گا تو عوام خود بخود بلبلا اٹھیں گے. اپوزیشن نے تو جو کل ایوان میں کیا، ان کا کردار تو اسی حد تک ہے. انہوں نے احتجاج کرنا تھا، بائیکاٹ کرنا تھا، نعرے بازی لگانی تھی، نعرے بازی کرنی تھی، وہ انہوں نے ایوان میں کر دی.
تو جو حکومت ہے ان کی جو ناقص پالیسیاں ہیں اس کا خمیازہ اس حکومتی پارٹی کو خود بھگتنا پڑے گا. اب بھی بھگت رہے ہیں وہ, اور آئندہ جو انتخابات ہیں, عام انتخابات اور جو بلدیاتی انتخابات کا نیکسٹ فیز آنے والا ہے کے پی کے میں, پنجاب میں, سندھ, بلوچستان میں, اور تو پہلے بھی انہوں نے بھگتا اور آئندہ بھی جو انتخابی سیاست میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو صحیح. اپوزیشن لیکن اگر اپوزیشن اپنا اس طرح سے کردار ادا نہیں کر پا رہی, کیونکہ اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ خود اس سٹیج کے اوپر ہوتی تو یہی اقدامات جو موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ ان کو بھی کرنے پڑتے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کو رہنا ہے, ان کی شرائط کو آپ نے تسلیم کرنا ہے, تو پھر ہر دسمبر کی جو تاریخ اپوزیشن کی جانب سے دی جاتی تھی کہ اس دسمبر میں موجودہ حکومت کا خاتمہ کر دیں گے, حکومت کے وزراء بڑے کانفیڈنس میں نظر آتے تھے کہ فقط باتیں کرتے ہیں اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے, حقیقت میں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور وزیر داخلہ کے بیانات بالکل سامنے ہے, جس طرح کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بڑی نالائق اور نااہل اپوزیشن ملی ہے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے, جو باتیں دعوے یہ کرتے ہیں ان میں کسی پہ بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو پھر عوام ان سے بھی تو سوال کرے گی کہ آپ بھی تو اپوزیشن تھے, آپ نے ہماری آواز ایوانوں کے اندر اس طرح سے کیوں نہیں اٹھائی جس طرح سے اٹھانی چاہیے تھی. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی ناقص پالیسیوں پر تنقید کی حد تک جو ہے ان کا کردار ہے, عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کرے گی. اور یہ گزشتہ دنوں جو اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم اور دیگر چیئرمین سینٹ اور ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی تھی اپوزیشن کی جانب سے بھی, اور جو ذرائع سے بھی ہمیں خبریں مل رہی تھی کہ عدم اعتماد کی طرف جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جائیں گی, تو اس کو بھی اب مؤخر کر دیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے, ان کا موقف ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ حکومت اپنی پالیسیوں کے ہاتھوں ہی اس قدر مسائل کا شکار ہے, تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس حکومت پر, ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہیں گے, شور شرابہ کرتے رہیں گے, ایوان کی کارروائی جو ہے وہ حکومت خود بھی سنجیدہ نہیں, ان کا کورم پورا کرنے میں بھی ناکام ہوتی ہے قومی اسمبلی کے اندر. تو اس لیے اپوزیشن نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ حکومتی ناقص پالیسیوں کے خلاف واویلا ایوان کے اندر, ایوان کے باہر جاری رہے گا, ان کے خلاف شور شرابہ بھی کیا جاتا رہے گا, لیکن عملی اقدامات سے جو ہے وہ فی الوقت گریز کیا جائے گا, کیونکہ حکومتی ناقص پالیسیوں حکومت کی جو ناقص پالیسیاں وہ خود حکومت کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو اس لیے جو حقیقی اپوزیشن ہے انہوں نے شور شرابے اور جو حکومتی پالیسی پر تنقید کا جو طریقہ ہے اس کو اپنایا ہے, اور عملی طور پر جو ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے چاہے کوئی بات ہو یا کوئی عملی طور پر کوئی عوام میں جا کر جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے کوئی بات ہو, اس کو مؤخر کیا گیا ہے, اور حکومت کو اس کے حال پر چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت اپنی ناقص پالیسیوں کے ہاتھوں خود ہی غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے, اور خود ہی وہ اپنے بنائی ہوئی پالیسیوں کے ہاتھوں ہی جو وہ مسائل کا شکار ہے. تو اس لیے اپوزیشن بھی جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں چلی گئی ہے, اور وہ حکومت کو انہوں نے ریلیکس اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی غلط پالیسیوں کے ہاتھوں خود ہی عوام میں جو ہے وہ عوام میں جو ہے غیر مقبول بھی ہو رہی ہے, اور عوام کی جانب سے اس پر جو ہے وہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. اچھا, ان تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کو اتحادی کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ منی بجٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اب تو بڑی آسانی سے لگ بھی رہا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ منظور بھی ہو جائے گا. اتحادی بجائے ان کے یقینی طور پر تحفظات ہیں جن کی خبریں ہیں وہ بھی گردش کرتی رہتی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اتحادی کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے تحفظات جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھے, اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار رکھے ہیں, مگر پھر جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما اسامہ قادری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں, مگر سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں اور یہ بل بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو تاثر دے رہی تھی کہ ایک پیج اب الگ ہو چکا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ بل اسی طرح پاس ہو جائے گا, جتنی اپوزیشن باتیں کر رہی تھی ان میں کوئی اتنا دم خم موجود ہے نہیں ہے. دیکھیں جی, تحریک انصاف کی حکومت کو جو سپورٹ حاصل تھی وہ تو اب رانا صاحب اس سوال کا آپ جواب دیجیے گا تفصیل کے اندر, مگر ناظرین یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और राना साहब, वही सवाल ब्रेक में जाने से पहले जो आपके सामने रखा कि अपोजिशन जिस तरह से खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ जाती है, कुछ वक्त के बाद के कुछ हाथ जो हैं वो उठ गए हैं, अब वो वन पेज उस तरह से नहीं रहा। जो आज उम्मीद अपोजिशन लगाई बैठी है उसमें कुछ दमखम मौजूद है नहीं है इस बयानी के अंदर, ऐसा ही है? रजा, अपोजिशन की ये बात कुछ किसी हद तक तो दुरुस्त है कि जो एक एक एक, एक हमायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और तो कुछ शख्सियात के ट्रांसफर होने से और वहां से तब्दीली होने से जो है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत को हमायत थी उसमें कमी जो है वो आ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है और उसके हवाले से अपोजिशन ने भी शुरू दिन से ये इल्जाम लगाया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और इसको जो है वो मुक़्तदर अदारों की जानिब से जो है वो बिला बहुत ही ज्यादा जो है वो उनको हमायत का हमायत की जा रही है उनकी। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ये इल्जामात भी लगते रहे अपोजिशन की जानिब से, लेकिन अब हालात कुछ तब्दील होते जा रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत की जानिब से जो डिलीवरेंस थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करेगी, अवामी मसाइल हल करेगी और पाकिस्तान की जो है वो तकदीर को बदलेगी और आवाम के जो है वो मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेगी, तो बदकिस्मती से वो उस तरह से ना हो सका। जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन तक ही रही, अमली तौर पर उन पर कोई इकदामात नहीं हो सके। और इस हुकूमत ने की गवर्नेंस का ये आलम है कि गुज़िश्ता जो हुकूमतें थी जिन पर ये हुकूमत, ये पार्टी जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये तनकीद करती थी, उन पार्टियों की हुकूमतों से भी बुरी इनकी जो है वो गवर्नेंस रही है। डिलीवरेंस की अगर बात की जाए तो आवाम को डिलीवर नहीं किया गया। अदारों में इस्लाहात के हवाले से बात हो, चाहे वो आवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करने के हवाले से बात हो, माशी मसाइल के हल की बात हो, मतलब किसी भी शोबे में इस हुकूमत की जानिब से जो है वो डिलीवर नहीं किया गया। तो बहरहाल इस हुकूमत की गैर मकबूलियत के लिए किसी अपोजिशन को कोई किरदार अदा करने, उस तरह से किरदार अदा करने की, लेकिन अपने तय हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, आप समझते हैं कि वो इक़दामात क्या नाकाफ़ी हैं? जिस तरह हमने देखा कि कामयाब जवान प्रोग्राम हो या इस तरह की जो दीगर टारगेटेड सब्सिडीज़ ऐसे इक़दामात हों, हमने नया हाउसिंग स्कीम जो हमने देखी है कि इस हवाले से इक़दामात हुकूमत तो अपने तय कर रही है, किस हद तक डिलीवर करती, जबकि हुकूमत ये भी कहती रही कि साबका जो हुकूमतें हैं वो खसारा इतना ज़्यादा छोड़ कर गए थे, हम किस तरह आवाम को रिलीफ जो है वो दे सकते थे, मगर हम जो 5 साल अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे आप उसके बाद हमसे पूछे, और आने वाली हुकूमत चाहे वो इन्हीं जमात की हो या जिसको भी आवाम जो है वो सेलेक्ट करे, वो कम अज़ कम मुतमईन होगी कि उसको एक अच्छी माशी जो पॉलिसी है उसी सूरत हाल के अंदर उनको जो मुल्क है वो मिलेगा। देखिए रजा, गुज़िश्ता हुकूमतों की जो बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से या उनके वज़रा की जानिब से की जाती है, तो ये बड़ी मज़ाक़िया खेज़ बात है कि गुज़िश्ता हुकूमतों का हिस्सा जो लोग रहे, जो गुज़िश्ता हुकूमतों की काबीना का हिस्सा जो लोग रहे और जो वज़रा थे, आज वही लोग जो है वो इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा है। तो वो किस मुंह से वो गुज़िश्ता हुकूमतों को इल्जाम देते हैं, क्योंकि वो खुद उन हुकूमतों का हिस्सा रहे, उनकी जानिब से पॉलिसियां बनाई जाती रही जिनको आज तनकीद का सामना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आइंदा आने वाले दौर में भी यही वज़रा होंगे जो अगली हुकूमतों का हिस्सा होंगे और वो इस दौरे हुकूमत की पॉलिसियों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो वज़रा थे, आज वही वज़रा जो है वो इस काबीना का भी हिस्सा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा है, और आज वो अपनी ही बनाई हुई पॉलिसियों पर आज खुद बैठकर एक नई सियासी जमात की छतरी के तले जो है वो तनकीद का जो है वो निशाना बना रहे हैं। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे उनको अमली जामा पहनाना था। उन्होंने तो 100 दिन का, 5 साल की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 100 दिन का टाइम दिया था इस पाकिस्तान के अवाम से। उन्होंने वादा किया था कि मैं 100 दिन में इस मुल्क की जो है वो तकदीर बदल दूंगा और इन तमाम मसाइल को जो है वो हल कर दूंगा जो गुज़िश्ता 70 सालों से जो इस कौम को और इस मुल्क को दरपेश है। तो आज अगर वो 5 साल बाद सवाल करने की बात करते हैं तो ये तो वो अपने ही मौक़िफ़ और अपनी बयानी की जो है वो नफी करते नजर आ रहे हैं। तो 100 दिन, उसके बाद 6 मगर वो कहते हैं ना, वो अक्सर उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये बात कही है कि
ہم نے یقینی طور پر یہ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، آن دا ریکارڈ کی ہیں، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ملک کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ جو اس کا ستیہ ناش ہے بقول ان کے کیا جا چکا ہے کہ جس کو سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا۔ نیا پاکستان کسی بٹن کو دبا دینے سے آ نہیں جائے گا، اقدامات کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں، لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے وہاں پر عوام کو جو ہے وہ پورا ایک نئے پاکستان کی ایک جو تصویر دکھائی تھی، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے شیڈو کیبنٹ بنا لیا اور ہمارا فلاں وزیر فلاں وزارت کا قلمدان اس کے پاس ہوگا اور فلاں جو ہے فلاں ہوگا، تو وہ سب باتیں، وہ اس کا مطلب وہ سب ایک سیاسی جو ہے وہ ہدف کے حصول کے لیے تھی، وہ سب جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ، عوام کو گمراہ کیا گیا۔ ان کی جانب سے تو پوری شیڈو کیبنٹ کا اعلان کیا گیا تھا وہاں کنٹینر پہ چڑھ کے، اور تمام وزراء اور ان کی جو قابلیت ہے اس کے دعوے کیے گئے تھے، اور ہم آتے ہی جو ہے وہ معاشی اصلاحات نافذ کریں گے اور ہم ملکی مسائل جو ہے ان کو حل کر دیں گے، اور 100 دن کے اندر ہم جناب اس ملک کی جو ہے وہ تقدیر بدل دیں گے۔ یہ سارے نعرے دعوے عمران خان صاحب کی جانب سے خود سے کیے گئے تھے۔ اگر انہیں بٹن دبانے سے اگر نیا پاکستان نہیں بننا تھا تو یہ دعوے ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس طرح کے دعوے اور باوثوق دعوے جو انہوں نے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ اس خود اعتمادی کے ساتھ وہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آتے ہی جناب اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، اور جو روزانہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے ہم اس کرپشن کو بھی روکیں گے، اور ان 50 ارب کو روزانہ کی بنیاد پر جو 50 ارب جو اس قومی خزانے سے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں ان کو بچا کر اس کو عوام کی حالت بہتر کرنے پر جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ تو یہ دعوے سے 4 سال میں ہمیں خان صاحب بتائے کہ کتنے 50 ارب روزانہ کی بنیاد پر، اگر آپ اس کا حساب لگائے کہ 4 سالوں میں جو روزانہ 50 ارب روپیہ عمران خان کی حکومت نے جو گزشتہ حکومتوں میں کرپشن کی نظر ہو رہا تھا وہ بچایا ہے، تو وہ کہاں پر لگا، وہ کہاں ہے؟ قومی خزانے میں اس کو رکھا گیا یا عوام کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے؟ اور تو حالات تو دن بدن مزید جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے، اور عمران خان کی جانب سے جو معاشی ان کی جو ٹیم تھی اسد عمر کی صورت میں، اور جو دیگر وزراء جو شیڈو کیبنٹ کا حصہ تھے، اور جو وہاں کنٹینر پر چڑھ کے عمران خان کی جانب سے جو واویلا کیا جاتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ ان کی معاشی پالیسیاں کہاں ہے؟ وہ شیڈو کیبنٹ ان کی تیاری کہاں ہے؟ اور ان کی جو ان کا جو عوام کی جو توقعات تھی ان کے حل کے لیے ان کی جانب سے کیا کردار ادا کیا گیا؟ اب حالت تو ان کی یہ ہے کہ ان کو ہر 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد جو ہے اپنی وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ رد و بدل کرنا پڑتی ہے، اپنی معاشی ٹیم بدلانی پڑتی ہے۔ چوتھا وزیر خزانہ آپ لے کر آئے، آپ کی قابلیت کا تو یہ معیار ہے کہ آپ کو گزشتہ حکومتوں میں جو وزیر خزانہ جو سرو کر کے گیا آپ کو ان کو لانا پڑ رہا ہے۔ آپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر کوئی ایسا ایک قابل شخص نہیں تھا کہ جو اس ملک وعدے دعوے جو کیے گئے تھے وہ اس طرح سے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے۔ سینئر صحافی ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود تھے رانا فرحان اسلم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے آخری لمحات کے پر ہم بات کریں گے۔ کراچی کے ملیر کوٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، یقینی طور پر ناظم جوکھیو کے حوالے سے، ناظم جوکھیو قتل کیس کے حوالے سے ایک سماعت بھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے MP جام اویس کو 6 ملزمان سمیت عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے اوپر تفتیشی آفیسر کی جانب سے تاحال حتمی جو چالان ہے اس کیس سے متعلق وہ جمع نہیں کروایا جاتا ہے۔ عدالت اس کے اوپر برہم ہوتی ہے اور تفتیشی آفیسر کے اوپر اظہار برہمی کا اظہار بھی کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ مہلت دے دیتی ہے 10 دن کی، اور 10 جنوری تک جو ہے تمام جو کیسز ہے اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ناظم جوکھیو کی جو بیوہ ہیں وہ یہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ڈیلنگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر ہم ناظم جوکھیو کی جو قتل ہے، جو ان کی لاش ہے، اس کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ جو کیس ہے سندھ حکومت کے لیے ٹیسٹ بن چکا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ وعدہ کر چکے ہیں مقتولین سے کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، مگر مقتولین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس طرح سے صوبائی حکومت کا ساتھ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔